अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। यासिर, शुक्र है तुम आ गए हो। प्लीज़ मुझे बचा लो। वो मम्मा पता नहीं क्या बात कर रही हैं। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ उन्होंने मुझे इस कमरे में कैद करके रखा हुआ है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक नज़र उसके चेहरे पर डालकर यासिर ने अपना चेहरा फेर लिया। वो जल्दी से उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उसे बाजू से पकड़ते हुए कहने लगी, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया है? पिछले 24 घंटों में मैं तुम्हें न जाने कितनी कॉल्स करवा चुकी हूँ। अब आने के बाद तुम इस तरह का रवैया रखोगे तो सोचो कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी। वो अपनी ही धुन में बोले चले जा रही थी, ये जाने बगैर कि उस वक्त यासिर आलम के दिल में क्या चल रहा है। कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ से खुला और रमशा बेगम कमरे के अंदर दाखिल हुई। एक नज़र अपने होने वाले दामाद पर डालकर वो बेटी से मुखातिब होकर कहने लगी, चलो तुम्हारा सौदा हो गया है। इस शख्स ने तुम्हें 40 लाख में ख़रीद लिया है। अब तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। अपना सामान उठाओ, यहाँ से निकलने वाली बनो। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, यासिर ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और उनकी आंखों में देखकर गुर्राते हुए कहने लगा, अब ये मेरी दस्तरस में है। आप इसके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकती। अगर आपने दोबारा इससे बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो तो इस वक्त एक ही बात पर अटकी हुई थी कि यासिर ने इसका सौदा कर दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त था। उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया और वहीं ज़मीन पर गिर गए। अल्फाज उसके जहन में किसी हथौड़े की तरह बरस रहे थे। उसे लग रहा था कि थोड़ी ही देर के बाद वो होशो हवा से बेगाना हो जाएगी। रमशा बेगम जल्दी से थोड़ा साइड पर होकर खड़ी हो गई और तमाशा देखने लगी। जानती थी कि अब इस लड़की के साथ वो सब कुछ होगा जिसका इसने कभी वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था। शुरू से ही वो इसकी अकड़ तोड़ना चाहती थी, मगर उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा था। आज वो कामयाब हो गई थी। यासिर ने उसका बाजू पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की तो वो चिल्लाते हुए कहने लगी, खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की मैं तुम्हारे हाथ तोड़ डालूंगी। तुम मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते। एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। वो अपनी जगह पर सुन्न हो गई। मजीद अल्फाज खत्म हो गए थे। यूं लग रहा था जैसे वो कुछ कहने की सलाहियत ही खो चुकी है। आलिम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए वहां से बाहर लेकर गया। सब गांव वाले सहन में ही मौजूद थे और तमाशा देख रहे थे। वहां पर बैठी हुई सब औरतें सोच रही थीं कि अभी थोड़ी देर बाद इन दोनों का निकाह पढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो उसे निकाह किए बगैर ही अपने साथ लेकर जा चुका था। माहिन समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। जो उसने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था आज हकीकत बनकर उसके सामने आ गया था। उसकी आंखों के सामने यासिर का मासूम सा बच्चा घूम रहा था जो सिर्फ और सिर्फ 4 साल का था और उसकी बीवी भी बहुत प्यारी और शरीफ थी। मगर यकदम ही उसे याद आया कि वो यासिर की बीवी नहीं बनी, बल्कि वो तो बगैर किसी रिश्ते के उसके साथ जा रही है। और ये एहसास सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला था। उसने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की तो वो दबोचते हुए बोला, अब मुझसे दूर भागने का तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी अपनी गलतियों की वजह से हो रहा है। बेहतर यही है कि तुम जितना जल्दी हो जाए इसको कबूल कर लो। मगर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसकी मुझे इतनी भयानक सजा मिल रही है? उसने रोते हुए पूछा तो वो हलक के बल चिल्लाते हुए कहने लगा, अब तुम सवाल करने का हक भी खो चुकी हो। तुम याद करो, एक वक्त था जब मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता था और तुम्हारी छोटी छोटी बात का जवाब देता था। तुम्हें कोई परेशानी होती थी तो सबसे पहले इस परेशानी को हल करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मत समझना कि मैं तुम पर एहसान करके तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मेरा मकसद तुम्हें तुम्हारी माँ से बचाने के बाद छोड़ देने का है। मैं तुमसे अपना इंतकाम लेने के लिए अपने घर लेकर जाऊंगा। अब तुम सारी जिंदगी बगैर किसी रिश्ते के मेरे साथ उस जगह पर ही कैद रहोगी। ना तो किसी को इस बारे में पता चलेगा और ना ही कोई तुम्हारी मदद के लिए वहां पर पहुंच सकेगा। महीन का जान वजूद से निकलती हुई महसूस होने लगी। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे कह दो कि ये सब कुछ झूठ है। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो।
یہ کوئی پرینک ہو رہا ہے؟ جتنا میں تمہیں جانتی ہوں تم تو ایک بہت ہی اچھے اور عورتوں کی عزت کرنے والے انسان ہو۔ وہ ابھی تک خود کو جھوٹی تسلیاں دے رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ عالم جو کچھ بھی کہتا ہے وہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی نہیں بولتا۔ گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے سامنے آ کر رک گئی، جس کے تھوڑے ہی فاصلے پر گھوڑوں کا استبل تھا۔ ماضی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ اسے شروع سے ہی گھڑ سواری کا بہت شوق تھا، لیکن چونکہ وہ ایک بہت ہی معمولی گاؤں سے تعلق رکھتی تھی جہاں اس طرح کے شوق پورا کرنا تو دور کی بات، اس نے کبھی گھوڑوں کا دیدار بھی نہیں کیا تھا۔ جب وہ شہر پڑھنے کے لیے یونیورسٹی آئی تھی، اس کا سامنا عالم سے ہوا تھا۔ اس نے اس کا یہ شوق پورا کرنے کا وعدہ کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے اس نے اس انسان پر یقین کر لیا، مگر ایک دن وہ اپنے سب دوستوں سے چھپ کر، یہاں تک کہ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا تھا، وہ اس کے ساتھ اس جگہ پر چلی آئی تھی، اور عالم نے بھی اس کی کسی بھی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ اسے خود گھوڑے پر بٹھا کر اسے گھڑ سواری کروائی تھی۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی انسیکیور نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے دل میں کچھ غلط فہمی جنم لیتی، اس نے اس دن اپنی حقیقت کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ وہ دونوں باہر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے جب عالم نے اسے کہا تھا کہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں، میری ایک بیوی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، 2 سال کا بیٹا ہے جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے بے تحاشا پیار کرتا ہوں۔ اس یونیورسٹی میں داخلہ میں نے صرف اور صرف اپنی ڈگری کا شوق پورا کرنے کے لیے لیا ہے، ورنہ میں اپنے گاؤں کا سردار بھی ہوں۔ تمہیں میں بہت جلد ان دونوں سے ملواؤں گا۔ میں نے ان کے سامنے تمہاری باتیں بھی کی ہوئی ہیں، وہ دونوں بھی تم سے ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ اس وقت مہین کو لگا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ دل میں جو خوش فہمیاں جنم لے رہی تھیں وہ منہ کے بل زمین بوس ہو گئی تھیں۔ اسے بے یقین دیکھ کر یاسر عالم مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میں پہلے ہی جانتا تھا کہ تم میری اس بات پر یقین نہیں کر پاؤ گی، لیکن یہی سچ ہے۔ تمہیں بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اب میں تم پر یقین کرنے لگا ہوں۔ ہم دونوں کی دوستی بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات کے بارے میں بھی بتا دیا کروں۔ تم سے بھی میں یہ امید رکھوں گا کہ تم بھی مجھے اپنی ہر بات بتایا کرو۔ مجھے خوشی ہوگی تمہارے مسئلے حل کرنے کا، تو مجھے ویسے بھی بہت شوق ہے کیونکہ وہ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنس دیا تھا، مگر وہ اب مسکرانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس واقعے کو گزرے تقریباً 2 سال بیت چکے تھے۔ آج وہ پھر سے اس جگہ پر کھڑی تھی، لیکن آج حالات مختلف تھے۔ وہ اس کا شوق پورا کرنے کے لیے یہاں پر نہیں لایا تھا، بلکہ وہ تو اس کی اکڑ، اس کی انا اور اس کی ضد کو چلنے کے لیے یہاں پر لایا تھا۔ یاسر عالم نے قدم آگے کی طرف بڑھا دیے، جبکہ وہ اسی جگہ پر ہی کھڑی تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اس نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر نکلتی، گارڈ نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گیا۔ جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کا سر زور سے دروازے کے ساتھ جا کر لگا تھا۔ اس کی چیخ کی آواز وہاں پر گونجی اور وہ زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جو تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا، اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے میڈم صاحبہ، آپ کو ہمیشہ سے ہی میں نے سمجھایا ہے کہ آپ ساری دنیا کے ساتھ چالاکیاں کر سکتی ہیں، لیکن میرے ساتھ چالاکیاں نہیں کر سکتی۔ میں آپ کی رگ رگ سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو قبول کر لیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ میں یہ سب کچھ کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ تم تو میرے بہت اچھے دوست تھے نا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس نے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگا، وہ وقت بیت گیا ہے۔ ہم دونوں میں کسی زمانے میں دوستی رہی ہوگی، لیکن اب صرف اور صرف نفرت کا رشتہ ہے۔ تم مجھے کم از کم میری غلطی کے بارے میں ہی بتا دو۔ آخر میں ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جو تم نے یوں مجھ سے نگاہیں پھیر لی ہیں؟ ورنہ تم تو ایسے انسان بالکل بھی نہیں تھے۔ تم نے تو ایک لمبا عرصہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ ساری غلطی میری ہے۔ مجھے تم جیسی عورت پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا بازو پکڑ کر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے
کمرے میں لے جانے لگا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اس شخص کو تو جیسے کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ ایک فولادی جسم کا مالک تھا۔ اس کے سامنے اگر اس جیسی 3 لڑکیاں بھی آ جاتی تو اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اسے بیڈ پر پٹکنے کے بعد وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ یہ کرتا دیکھ کر وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اب تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر مکمل طور پر قابض ہوتا، اس کا موبائل بج اٹھا۔ ہیلو یاسر، کیا تم ابھی اور اسی وقت ہسپتال پہنچ سکتے ہو؟ جنید کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ دوسری طرف سے اسے دوبارہ سے یہی بات سنائی دی۔ یاسر دیکھو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جلدی سے ہسپتال آ جاؤ، وہ واقعی بہت بیمار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم پچھتاتے رہو۔ موبائل اس کے ہاتھ سے گرا اور زمین پر لگ کر ٹوٹ گیا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا، لیکن جانے سے پہلے وہ اسے دھمکی دینا نہیں بھولا تھا کہ اگر تم نے یہاں سے ایک بھی قدم باہر نکالنے کی کوشش کی تو میں تمہاری دونوں ٹانگیں کاٹ ڈالوں گا۔ وہ خوفزدہ ہو چکی تھی، جانتی تھی کہ یہاں سے بھاگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں سے بھاگ کر وہ جاتی بھی کہاں؟ زندگی میں کبھی بھی اس نے کوئی دوست نہیں بنایا تھا۔ یونیورسٹی میں اس نے ایک لڑکی سے دوستی کی تھی، لیکن یاسر نے وہ بھی ختم کر دی تھی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جو اس کی دوست ہو وہ اور کسی کی بھی نہ ہو۔ وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے اس کی قسمت میں کیا لکھا ہوا تھا۔ یکدم ہی اس کے شیطانی دماغ میں گھر کے پچھلے گیٹ کا خیال آیا۔ پہلے جب وہ یہاں پر آئی تھی تب اس نے ہر جگہ دیکھی تھی اور بہت ہی غور سے دیکھا تھا۔ اس کی یادداشت بہت اچھی تھی اور آج کام بھی آ رہی تھی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو ایک آدمی تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور مؤدبانہ انداز میں کہنے لگا، میڈم جی، آپ یہاں سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس نے اپنے لہجے کو سخت بنایا اور غصے سے بولی، میں جانتی ہوں کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، لیکن گھر کے اندر تو گھوم سکتی ہوں نا۔ اب کیا اس پر بھی تمہارے صاحب نے مجھ پر پابندی لگائی ہوئی ہے؟ وہ گارڈ گڑبڑا گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ جا سکتی ہیں، بلکہ آپ کا گھر ہے، میں جہاں گھومنے کا دل چاہے آپ گھوم سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے سائیڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ دراصل اسے اس کمرے کی نگرانی کے لیے تعینات کیا ہوا تھا کہ وہ باہر نہ نکلا کرے۔ اس کا رخ اب گھر کے پچھلے حصے کی طرف تھا۔ خوش قسمتی تھی کہ تالا ٹوٹا ہوا تھا اور گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ کھل کر مسکرا دی۔ بہت ہی احتیاط سے دروازہ کھول کر وہ وہاں سے فرار ہو چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں سے نکل کر اس نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ اسے تو صرف اور صرف وقتی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اس ظالم انسان کے چنگل سے بچ گئی ہے۔ وہ اس وقت اس کے اثر و رسوخ کو مکمل طور پر نظر انداز کر چکی تھی۔ وہ اس وقت یہ بات بھول چکی تھی کہ یہ انسان اگر چاہے تو کچھ بھی کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اسے زمین کے اندر سے بھی نکال کر باہر لے آتا۔ جب وہ ہسپتال پہنچا تو جنید بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ مسلسل مما مما کہہ رہا تھا، میرا بچہ، میرا پیارا بچہ۔ یاسر نے اس کا سر سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جنید نے اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بازو اس کے ساتھ لپیٹ لیے اور روتے ہوئے بولا کہ مما کے پاس جانا ہے۔ یاسر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اس عورت کے پاس کبھی بھی نہیں جائے گا، یہ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ مگر آج بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ مما اچھی عورت نہیں ہے، آپ مما کے پاس نہیں جا سکتے۔ جنید نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مما جیسی بھی ہے، مجھے ان سے محبت ہے اور مجھے ان کے پاس ہی جانا ہے۔ آپ انہیں یہاں پر لے آئیں ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، مگر وہ الفاظ یاسر کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگے تھے۔ اس نے ایک نظر سفیر پر ڈالی اور اسے فون ملانے کے لیے کہا۔ دوسری طرف سے انہیں ماریا کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی، جو اس وقت ملک سے باہر اپنے عاشق کے ساتھ بیٹھی عیاشی کر رہی تھی۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگی، مجھے ان دونوں سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میری بلا سے وہ بچہ زندہ رہے یا مر جائے، وہ بچہ تو میں اس دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہ سب کچھ تو میں نے یاسر عالم کی وجہ سے کیا تھا۔ اب اگر وہ مجھ سے یہ امید رکھتا ہے
کہ میں اپنا ٹرپ چھوڑ کر اس کی اس معمولی سے بیٹے سے ملنے کے لیے آؤں گی تو وہ یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دے۔ سفیر کی بے وقوفی یہ ہوئی تھی کہ اس نے کال کرتے وقت والیوم فل رکھا تھا، جو نہ صرف جنید نے سنا تھا بلکہ اس کے ساتھ یاسر عالم نے بھی وہ الفاظ بخوبی سنے تھے۔ جنید کی طبیعت مزید خراب ہو چکی تھی، اس کے وجود کو جھٹکے لگ رہے تھے، ڈاکٹرز بھی پریشان ہو گئے تھے۔ تقریباً 2 دن کی لگاتار کوششوں کے بعد وہ بچہ دوبارہ سے نارمل ہوا، لیکن وہ بے ہوشگی میں تھا۔ یہ سب کچھ ڈاکٹرز نے جان بوجھ کر کیا ہوا تھا، کیونکہ جب بھی وہ ایک لمحے کے لیے ہوش میں آتا تھا تو چیخنا تھا۔ وہ چھوٹا سا تھا لیکن اسے اپنی کم مائگی کا احساس ہو رہا تھا۔ جب بیٹے کی طبیعت سن لی تو اس کا دھیان ہے ماہین کی طرف گیا، جو کہ اس کے گھر میں قید تھی۔ اس نے موبائل کھول کر دیکھا تو گارڈز کی ہزاروں کے حساب سے کالز لگی ہوئی تھی۔ کل بھی وہ اس سے بار بار ملنے کی ضد کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اسی وجہ سے اس نے انکار کر دیا تھا۔ اب اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ جب وہ اس گھر میں داخل ہوا تو وہ گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا، اور یہ بات خلاف معمول تھی۔ اس نے تو سوچ رکھا تھا کہ جب وہ لاؤنج میں قدم رکھے گا تو وہ چیختی ہوئی اس کے پاس آئے گی اور دوبارہ سے آزادی مانگے گی۔ وہاں پر پھیلی ہوئی خاموشی کو دیکھ کر اس نے گارڈز کی طرف خونخوار نظروں سے گھوڑا اور اس سے غصے سے پوچھنے لگا، تمہاری بیوی صاحبہ اس کا کہاں پر ہے؟ گارڈ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ الفاظ ادا کر سکے۔ اب کی بار وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگا، میں نے تمہیں اس کی حفاظت کے لیے یہاں پر تعینات نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں یہ نصیحت نہیں کی تھی کہ یہ کچھ بھی ہو جائے اسے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دینا؟ تم لوگ آخر اس قدر بے وقوف، اس قدر نادان کیسے ہو سکتے ہو کہ وہ تم لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی یہاں سے چلی گئی؟ صاحب جی، ہم نے انہیں روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کبھی پچھلے دروازے سے نکل کر بھاگ گئیں۔ اب کی بار یاسر عالم نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ وہ اس جگہ کو کیسے بھول سکتا تھا، اور وہ کیسے یہ نظر انداز کر سکتا تھا کہ وہ اس بنگلے کا پورا ٹور کروا چکا ہے۔ اسے ماہین کے چھوٹے سے دماغ کے بارے میں بھی معلوم تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ لڑکی چالاک نہیں بلکہ حد سے زیادہ بے وقوف ہے۔ یہاں سے نکلتے ہوئے بھی اس نے کسی نہ کسی طرح کی بے وقوفی کی ہی ہوگی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں پہنچا اور دراز کھول دیا۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب وہ مسکراتا ہوا باہر نکلا تو اس کے سب سے قریبی گارڈ نے اس سے پوچھا، کیا بی بی صاحبہ مل گئی ہیں؟ تو وہ تیزی سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تمہاری بی بی صاحبہ کہیں گئی ہی نہیں تھی، بلکہ وہ تو ہمیشہ سے ہی میری نظروں میں ہی تھی۔ جلدی سے گاڑی نکالو، ہم نے اس وقت ایک بہت ہی اہم جگہ پر جانا ہے۔ اسے یہ کھیل کھیلتے ہوئے اب بہت مزہ آ رہا تھا۔ ماہین، جو کہ اس وقت اپنی پھپھو کے گھر بیٹھی ہوئی تھی، 2 دن سے وہ بہت زیادہ ڈری سہمی ہوئی تھی۔ جب بھی دروازے پر دستک ہوتی تھی اس کا وجود خوف سے کانپ جاتا تھا۔ کومل بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چاہ کر بھی یہاں پر نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہ تمہارے خاندان والوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں ویسے بھی تمہارے باپ کی سوتیلی بہن تھی جسے اس نے کبھی بھی قبول نہیں کیا تھا، لیکن میں نے تم لوگوں کو ہمیشہ ہی اپنے بھتیجے بھتیجیاں ہی سمجھا ہے۔ ان کی بات سن کر وہ زور سے ان کے گلے لگ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، پھپھو، صرف اور صرف ایک بار مجھے بچا لیں، ایک بار اس انسان کا خطرہ ٹال جائے، پھر میری زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی۔ بیٹا، ایسا ہی ہوگا، تم اپنے رب پر یقین رکھو، وہ تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ تم نے ثابت قدم رہنا ہے اور خود کو مضبوط رکھنا ہے۔ جی، میں کوشش کر رہی ہوں اور میں ایسا ہی کروں گی، اس نے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کتنی ڈری ہوئی ہے۔ شام کا وقت تھا، وہ سب لوگ اندر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ مہین کی پسندیدہ گوبھی بنی ہوئی تھی جب اچانک ہی اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، ارے تم لوگ اکیلے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو، مجھے کسی نے یاد ہی نہیں کیا، اور یہ کتنی غلط بات ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔
اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا تھا۔ کومل بیگم نے بھی حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی 6 فٹ کا ایک ہینڈسم نوجوان کھڑا تھا جو ان سب کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مہین میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی نگاہیں اٹھا کر اس انسان کی طرف دیکھ سکے جو اس کی خوشیوں کا قاتل تھا۔ چلو، آپ لوگوں نے مجھے یاد نہیں کیا تو میں خود ہی آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ اس نے اپنے گارڈ کو کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور اس چھوٹے سے کمرے میں چوپڑی مار کر بیٹھ گیا۔ تم تو مجھے اپنا بہت اچھا دوست کہتی تھی، کیا دوستوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے؟ اس نے بے حد معصومیت سے پوچھا تو مہین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگتی، یاسر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگا، تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کیا کرو، مگر تمہیں میری کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ ساری عمر ہی تم اپنی اس حرکت پر پچھتاتی رہو گی۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا بازو اس سے اپنے ساتھ وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتا، کومل بیگم نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے میری بچی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، یہ بہت معصوم ہے، اس کو اس گناہ کی سزا نہ دو جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ آپ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کسی سزا دینی ہے اور کسے نہیں دینی۔ میں اس کے جرم سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں اور جب تک اس سے اس کے کیے کی سزا نہیں مل جائے گی تب تک میں چین سے بھی نہیں بیٹھوں گا۔ آپ کے لیے بہتری کی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی طرف توجہ دیں۔ ویسے بھی میں نے ایک نظر ان پر بھی ڈالی ہے، وہ بھی بہت خوبصورت لڑکیاں ہیں، کسی بھی مرد کا ایمان بہکانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ نے دوبارہ سے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو میری نظروں کا زاویہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس لڑکی کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں، اور مجھے یقین ہے آپ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئے گی۔ اس نے انتہائی کمینگی سے کہا تو وہ جلدی سے اس کا بازو چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جتنی مرضی اچھی کیوں نہ بن جاتی، لیکن اپنی بیٹیوں کی قربانی دینا ایک ناممکن سی بات تھی۔ وہ کیسے اپنی معصوم بچیوں کو اس لڑکی کے لیے قربان کر سکتی تھی؟ بغیر کوئی بات کیے وہ تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ مہین نے بھی تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ یاسر عالم، آپ تو میرے بہت اچھے دوست ہیں نا، پھر آپ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اب کی بار اس نے اپنے لہجے میں نرمی لائی، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور یاسر کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا اس نرم انداز پر اس سخت دل مرد کا دل بھی ایک لمحے کے لیے دھڑکا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے اوپر کنٹرول کیا اور عجیب سے انداز میں کہنے لگا، میں تمہارا دوست ہی تھا، مگر تم نے کبھی مجھے اپنا دوست مانا ہی نہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو آپ کو ہمیشہ ہی اپنا قریبی سمجھتی تھی، ہمیشہ ہی میں نے آپ کی عزت کی ہے۔ اگر تم ایسا کرتی تو کبھی بھی وہ حرکت نہ کرتی جس سے میری روح کو تکلیف پہنچی تھی۔ تم نہیں جانتی، لیکن تم جانے انجانے میں میرا دل دکھا چکی ہو، اور اب تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی۔ ویسے بھی تم میری ملکیت ہو، پیسے دے کر میں نے تمہیں خریدا ہے، تمہیں اس طرح کے سوال جواب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم میری مرضی کے خلاف کچھ بولو گی بھی تو اس کی بھی سزا تمہیں ملے گی۔ اب مجھ پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں تمہیں کس طرح سے اپنے ساتھ رکھتا ہوں، یا تو تمہیں اپنے گھر کی نوکرانی بناؤں گا یا تمہیں رکھیل بناؤں گا۔ دوسرا لفظ کسی تیر کی طرح اس کے دل پر جا کر لگا تھا اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ کیا آپ مجھے رکھیل بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ ہاں تو ویسا ہی ہوگا نا، میں نے تمہیں خریدا ہی اس لیے ہے تاکہ تم سے اپنی خواہشات پوری کر سکوں۔ مگر ماریہ بیگم، خبردار جو تم نے اس گھٹیا عورت کا نام بھی لیا، اگر دوبارہ کبھی تم نے اسے میرے سامنے پکارا تو میں تمہیں کسی ایسی جگہ پر پھینک دوں گا جہاں سے تمہاری واپسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جائے گی۔ یاسر عالم کا یہ انداز اور بیوی کے بارے میں یہ باتیں سن کر اسے ایک چیز کا اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا۔ دکھ تو اسے اس بات پر ہو رہا تھا کہ اگر اس کی اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے۔ وہ اسے لے کر دوبارہ سے اس حویلی میں آ گیا۔ دوسری طرف سفیر نے جنید کو جب مہین کے بارے میں بتایا تو وہ ایک ہی ضد کرنے لگا
کہ مجھے ماہین سے ملنا ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ شاید اسے ماں کی کمی محسوس ہو رہی تھی اور یہ کمی کسی اور عورت کے ذریعے پوری کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف جب یاسر عالم کو اس چیز کی خبر ملی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے یہاں پر لے آیا۔ اس کا بیٹا بہت کمزور ہو گیا تھا۔ ماہین نے جب اسے دیکھا تو اپنی بازو کھول دی۔ وہ زور سے بھاگتا ہوا اس کے گلے جا کر لگا۔ دونوں کو ہی سکون کا احساس ہوا تھا۔ اس نے بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پیار بھرے لہجے میں کہنے لگی، ارے میرے پیارے سے گولو مولو سے دوست، تمہارا کیا حال ہے؟ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہوئی ہے؟ تم تو اتنے کمزور نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ میری ماں، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، وہ بات تبدیل کرتے ہوئے کہنے لگی، چلو آؤ ہم کھیلتے ہیں اور تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے بھی بناتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ جنید زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگا۔ اس کے چہرے پر خوشی چمکتی دیکھ کر یاسر عالم کو بہت حیرت ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل ماہین کی طرف سے موم بھی ہوا تھا، مگر پھر اگلے ہی لمحے جب اسے وہی حرکت یاد آئی تو اس نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا۔ وہ پورا دن جنید اور ماہین نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا تھا۔ پہلے وہ بیٹھ کر لوڈو کھیلتے رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے کچن میں جا کر کھانا بنایا تھا۔ ماہین تو اسے اٹھنے کا موقع دے رہی تھی اور نہ ہی اسے بھاگنے کا موقع دے رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جنید کو فی الحال آرام کی ضرورت ہے۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ یا تو وہ بیٹھا رہے یا پھر لیٹا رہے۔ جب وہ اسے زیادہ ضد کرتا تھا تو وہ اسے کہانیاں سنانے لگتی تھی۔ ویسے بھی اسے بچوں سے شروع سے ہی بہت محبت تھی اور وہ ان کی فطرت کو سمجھتی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ بچوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہوتا ہے اور وہ اسی طرح سے اپنا فرض ادا کر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، وہ دونوں لیٹے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ جنید نے اس کے بازو پر اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے وہ سو گئی۔ صرف جنید تھا جو جاگ رہا تھا۔ اسی وقت یاسر عالم بھی لاؤنج میں آیا۔ جب اس نے معصوم لڑکی کو سوتے ہوئے دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنے بیٹے کے قریب جا کر کھڑا ہوا تو بیٹے نے اسے اشارے سے اپنے قریب ہونے کے لیے کہا۔ اس نے اپنے کان جنید کے ہونٹوں کے قریب کیے تو وہ پرجوش انداز میں کہنے لگا، مجھے یہ لڑکی بہت پسند آئی ہے، یہ میری فیورٹ بن گئی ہے، اب میں ان کے پاس ہی رہوں گا۔ وہ پرجوش انداز میں کہہ رہا تھا، یہ آپ کی اپنی ہی ہے، آپ جب تک چاہیں ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، جیسا چاہیں ویسا سلوک کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا مجھے اپنے جیسا سمجھا ہوا ہے؟ میں انہیں بہت ہی پیار سے رکھوں گا۔ اب کی بار بہت چھوٹا سا بچہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ یاسر بھی ایک لمحے کے لیے ڈر گیا، اور غصے کے معاملے میں اس کا بیٹا بلا شبہ اس پر گیا تھا۔ اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے بیٹا جی؟ میرے جیسا کیسے؟ بس بابا، میں آپ کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ نے انہیں ڈرا کر رکھا ہوا تھا، اسی وجہ سے آپ کے سامنے یہ مسکراتی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ یہ کیسے کھیلتی ہیں اور کیسے ہم دونوں باتیں کرتے ہیں۔ اب ہم دونوں میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپ کو ہمارے بیچ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ جو کہ کچھ دن پہلے تک مکمل طور پر خاموش تھا اور روتا جا رہا تھا، اپنی ماں کو یاد کرتا جا رہا تھا، اب وہ اپنے باپ کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس کی بدلتی ہوئی حالت کو دیکھ کر یاسر عالم کو بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے خود قریب آتے جا رہے تھے۔ جنید اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا تھا، وہ بھی اس سے بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی۔ ایک دن وہ اسٹڈی روم میں گئی تھی کہ یا پھر عالم سے دوبارہ وہ سوال کر سکے جو اسے کافی دنوں سے بے چین کر رہا تھا۔ میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، مگر میں نے تم سے کوئی بھی ضروری بات نہیں کرنی، اس نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ نہ صرف میری باتیں سنیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مانیں گے بھی۔ یہ اس وقت تک تھا جب میں تمہیں اپنی دوست سمجھتا تھا، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ قریب سے گزرنے ہی لگا تھا کہ ماہین نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بے ساختہ یاسر کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مگر وہ کچھ بھی کہے سنے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماضی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ آج سے 4 سال پہلے تک وہ بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے بابا جان ایک سرکاری آفیسر تھے، اس کے علاوہ گاؤں میں کچھ زمینیں بھی تھیں، جو ساری زمینیں ہی اس کے بابا کے نام تھیں۔ باقی اس کے چچا اور تایا جان بھی تھے۔
لیکن ان لوگوں کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ بہت پہلے ہی اپنا حصہ لے کر الگ ہو گئے تھے اور اس کے بابا کو تکلیف پہنچائی تھی، مگر جب ان کے پیسے ختم ہو گئے اور انہیں لگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تو وہ دوبارہ سے بڑے بھائی کے پاس واپس آ گئے۔ مہین انہیں بالکل بھی اپنے گھر میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے بابا کو کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے ہمیشہ ہی وار کرتے ہیں، اس بار بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اس کے باپ نے بات نہیں مانی اور کہا کہ وہ مجھ سے چھوٹے ہیں، اگر ان سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کی غلطی کو معاف کر کے انہیں ایک اور موقع دوں۔ اگر میں بھی ان جیسا سلوک کرنا شروع کر دوں گا تو قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو کیا جواب دوں گا۔ یوں وہ لوگ اس گھر میں واپس چلے آئے۔ مہین کی اپنے کزنوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ سبھی جاہل اور ان پڑھ تھی۔ دوسری طرف اسے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ جب کالج کی پڑھائی مکمل کر لی تو باپ سے کہا کہ یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے۔ 2 سال پہلے ہی اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کے بابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں بالکل بھی اچھی نہیں تھی، بلکہ وہ اس کی اپنی بیوہ چچی تھی جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا تھا۔ ان کے 2 بچے تھے جو اس کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی سے پیش آتے تھے، لیکن وہ بابا جان کی وجہ سے خاموش ہو جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے پتہ چلا کہ سب زمینیں باری باری اس کے چچا اور تایا جان کے پاس واپس جا رہی ہیں۔ جب اس نے اپنے بابا سے اس بارے میں سوال کیا تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، فکر مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف یونیورسٹی آ کر اس کی ملاقات یاسر عالم کے ساتھ ہوئی تھی۔ دراصل پہلے ہی دن کچھ لڑکوں نے اس سے بدتمیزی کی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اگر وہاں پر وہ شخص نہ آتا تو یقیناً وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتی۔ اس کے لیے وہ یاسر کی جتنی بھی شکر گزار ہوتی کم تھا۔ یاسر کی 5 سال پہلے ہی اپنی ایک کزن کے ساتھ شادی ہو گئی تھی، لیکن یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ وہ اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ماریا کے ہر دوسرے مرد کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے۔ حویلی میں رہنے کے باوجود بھی اسے بہت سارے مردوں کے ساتھ دوستی یاریاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی بیوی کو 1 سال موقع دیا، مگر اس کے باوجود بھی اس کی سرگرمیوں میں فرق نہیں آیا۔ بعد میں اس کے گھر میں جنید پیدا ہو گیا جس سے وہ مکمل طور پر ہی اس رشتے میں بند کر رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی ہمیشہ سے ہی اسے یہ کہتی تھی کہ تم پڑھے لکھے نہیں ہو، اس وجہ سے تم جیسے شخص کے ساتھ میرا دم گھٹتا ہے۔ اس کی اس بات کو بھی دور کرنے کے لیے اس نے یونیورسٹی میں داخلہ تو لے لیا تھا، مگر اب یہاں پر جب اس کا سامنا ماہین سے ہوا تو اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اسے بہت پہلے ہی شادی نہیں کر لینی چاہیے تھی۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کے خلاف چلا جاتا اور تھوڑا سا انتظار کر لیتا تو شاید یہ لڑکی اس کی قسمت میں لکھ دی جاتی، کیونکہ ماہین بہت ہی اچھی تھی اور احترام کرنے والی تھی۔ وہ اس کا خیال رکھتی تھی اور اس سے تمیز سے بولتی تھی، جبکہ ماریا کا لہجہ ہمیشہ ہی بہت کڑوا اور زہریلا ہوتا تھا۔ ان دونوں کی دوستی کو 4 سال مکمل ہونے والے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈگری کا وقت بھی کمپلیٹ ہونے والا تھا۔ ان 4 سالوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر جگہ پر گھومے تھے۔ ماہین کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ اس کی شادی ہوئی ہے، اسی وجہ سے وہ انسیکیور نہیں ہوتی تھی۔ ماہین تھوڑی سی بے وقوف تھی، وہ ہر بات ہی سوچے سمجھے بغیر بولتی تھی۔ ایک دن وہ یونیورسٹی کی کچھ لڑکیوں کے ساتھ کھڑے تھے جن سے وہ مذاق مذاق میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ یاسر عالم کو تو پھنسانا بہت ہی آسان تھا، وہ تو بہت ہی بے وقوف آدمی ہے، وہ تو میرے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا اسے زیب نہیں دیتا تھا، مگر وہ مذاق مذاق میں اتنا بہک گئی تھی کہ وہ اپنے الفاظ پر غور ہی نہیں کر پائی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بعد میں یہ الفاظ اس کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہونے والے ہیں۔ اس دن ہی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ واپس گاؤں چلی گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھے، اسی وجہ سے اس کی ماں نے اسے اپنے پاس ہی قید کر لیا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ اس کی شادی کسی بوڑھے آدمی سے کروائیں گی۔ دوسری طرف جب یاسر کو اس کی باتوں کا پتہ چلا تو اس کے اندر بھی بدلے کی ایک آگ بھڑک اٹھی۔ وہ اسے اس کے الفاظ کا انتقام لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس کے پیچھے ہی اس کے گاؤں چلا گیا۔ یہ ساری ریکارڈنگ شمع نے کی تھی کیونکہ وہ یاسر کی کزن بھی تھی۔ اسے اس کے خاندان کے حالات کے بارے میں پتہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اپنی بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں چل رہے، بہت جلد وہ اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، یہاں تک کہ اس نے طلاق بھی نہیں لی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے خدا کا خوف ہی نہ ہو۔ اپنے بچے کو یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ کر وہ جا چکی تھی۔
یاسر جب ماہین کی ماں سے ملا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک نمبر کی لالچی عورت ہے۔ 40 لاکھ میں وہ اس لڑکی کا سودا کر کے اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کا مقصد انتقام لینے کا تھا، لیکن اب جیسے جیسے وہ اپنے بیٹے کی بہتر ہوتی ہوئی حالت کو دیکھ رہا تھا، ویسے ویسے اس کے دل کی حالت بھی تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اسے تھپڑ مار کر وہ گھر سے باہر تو نکل ہی آیا تھا، مگر اب اسے شدید بے چینی کا احساس ہو رہا تھا۔ شاید ماہین کے لیے آج کا دن خوش قسمت ثابت ہونے والا تھا۔ اسی وجہ سے یاسر کے موبائل پر کال آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ شمع کا نمبر تھا۔ مجھے تم سے ابھی اور اسی وقت ملنا ہے، تمہیں بہت ہی ضروری باتیں بتانی ہیں۔ اس کی آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو گئی تھی، اور اس بارے میں یاسر کو اندازہ تھا، یہ وہی لڑکی تھی جس نے اس کے دل میں ماہین کے لیے نفرت پیدا کی تھی۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد کیفے میں بیٹھا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی اور اسے صفائی پیش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ جو ریکارڈنگ میں نے تمہیں سنائی تھی وہ ساری باتیں مذاق میں کی گئی تھیں۔ ماہین تو تم سے بہت محبت کرتی تھی، وہ تمہیں پسند کرتی تھی۔ یہ باتیں میں نے جان بوجھ کر اس کے منہ سے اگلوائی تھیں۔ میں اس بیچاری کا اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش بیٹھا رہا اور اس سے پوچھا کہ اب تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو؟ کیونکہ میری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی سکون میں نہیں ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے اس سے نکاح کیے بغیر ہی خرید لیا ہے، اور تب سے میرا دل بے چین ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب میری وجہ سے ہے۔ تو ایسا ہی ہے، وہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے میں تم دونوں سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ شمع نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ نفرت امیز لہجے میں کہنے لگا، تمہیں اب مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اس معصوم لڑکی کو اتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ جب وہ حویلی واپس گیا تو ماہین ابھی تک اسی روم میں ہی بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے بولا، ماضی میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ کیا تم مجھے صرف اور صرف ایک موقع دو گی اور مجھ سے ایک نکاح کرو گی؟ ماہین نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت منت تھی۔ اس کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا۔ وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ جو تکلیفیں تھیں وہ ساری بھول چکی تھی، کیونکہ اب قسمت اس پر مہربان ہو رہی تھی۔ یہ موقع وہ ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتی تھی۔ تقریباً 1 سال بعد ماریا بھی روتی ہوئی واپس آئی تھی، لیکن یاسر نے اسے دھتکار کر اسے طلاق دے دی تھی۔ جس عورت نے اسے ذلیل کیا تھا، کیسے وہ اس عورت کو دوبارہ اپنی زندگی میں جگہ دے سکتا تھا؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔